अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करती है। तो ये इसको देखने के लिए मैं थोड़ा सा एक चार्ट हमारे पास है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कैसे फंक्शन करती है। तो देखें कि इस वक्त हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, कि स्टॉक एक्सचेंज होती क्या है, तो ये हम देखेंगे। और इसमें आपको बताता चलूं कि 3 किस्म की एक्सचेंजेस हैं जिनके फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। ये 3 एक्सचेंजेस, कमोडिटी, स्टॉक एक्स और फॉरेक्स, इनके फंक्शंस मुख्तलिफ हैं लेकिन इनका काम करने का तरीकाकार एक जैसी है। तो अभी मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इसमें से स्टॉक एक्सचेंज को हम सिलेक्ट करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करती है। तो स्टॉक एक्सचेंज को देखने समझने के लिए अगर हम स्टॉक एक्सचेंज समझ जाएंगे तो फिर हमें फॉरेक्स की भी समझ आ जाएगी और हमें कमोडिटी एक्सचेंज की भी समझ आ जाएगी कि किस तरह रेट है, क्योंकि इनके फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। यानी इनका जो जो मकसद है वो मुख्तलिफ है लेकिन इनका तरीकाकार एक जैसा है, सबका तरीकाकार तीनों का एक ही जैसा है। तो लेट्स से अभी हम देखते हैं, और मेरा नाम है चौधरी मोहम्मद। मैं स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेक्स से मुंसलिक 1993 से अभी तकरीबन 30 साल का अरसा हो गया है मुझे इसी बिजनेस के अंदर। और मैं बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सका क्योंकि मैं कंसल्टेंट ही रहा हूँ, और कंसल्टेंट का काम है सिर्फ मशवरा देना, वो ट्रेड नहीं कर सकता। तो मैं मशवरे के ठीक ठाक पैसे लेता रहा लेकिन मैं ट्रेडिंग नहीं कर सका। और दूसरी बात ये है, आपको ये बता दूं कि स्टॉक एक्सचेंज में जो ये मशहूर है कि 90% लोग जो है वो वहाँ यहाँ पे लूज करते हैं, तो ये बात दुरुस्त है। तो शायद इस वजह से भी मैंने इसमें पैसे अपने नहीं डाले। अच्छा, दूसरी बात ये है, फिर हम आखिर में देखेंगे कि ये हेल्पर्स कंसल्टेंसी जो है, अब मैं यहाँ तक क्यों पहुंचा इस साल 2022 में। गुज़श्ता 4 सालों से मैं लगा हुआ था कि कोई ऐसा तरीकाकार हो कि जिससे मैं लोगों को फायदा पहुंचा सकूं, क्योंकि इन गुज़श्ता सालों में फॉरेक्स में भी काम किया है, स्टॉक्स में भी किया है, कमोडिटी एक्सचेंज में भी। तो इसमें काम करते हुए तजर्बा एक जैसा ही है कि 90% पीपल लूज द मनी। बेशक मैंने लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया, इसी फायदा होने की वजह से ही 2001 में ये नया तजर्बा हुआ, यानी 1998 से लेके 2001 तक ये दुनिया में पहला तजर्बा हुआ था कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक ही आदमी ने 150 ब्रोकर्स को एक ही मशवरा दिया हो और सब ने उस पर पैसे कमाए। तो ये एक नई चीज थी स्टॉक एक्सचेंजेस में, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हुआ ये कि जितने भी लोग ट्रेड कर रहे थे, जिनके इन्वेस्टमेंट डो जोन्स में थी या वॉल स्ट्रीट में थी, वो वहां से पैसा लेके तो पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्ट किया, इस वजह से कि यहाँ पे जो सिस्टम वो फॉलो कर रहे थे उसका नाम पहले चेची ट्रेडिंग सिस्टम था, फिर मैंने उसका नाम गैलियंस ट्रेडिंग रखा, सिस्टम रखा। अल-कमाल हेल्पर्स के नाम से वो कंपनी अनरजिस्टर्ड मैंने चलाई, और उसके कार्ड्स बहुत सी 30 के 30 ब्रोकर्स जो हैं इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के थे, वो सारे मेरे मेंबर्स थे किसी वक्त में। तो उन सब के पास वो जो मेरे कार्ड्स हैं अल-कमाल हेल्पर्स इन पे लिखा हुआ है। तो जब ये मैंने स्टार्ट किया, तो अब हम ये मैं किस वजह से यहाँ पे हेल्पर्स कंसल्टेंसी पे क्यों पहुंचा ये मैं आखिर में बताऊंगा। और हेल्पर्स कंसल्टेंसी के साथ आपको काम करने का क्या फायदा है, और लेकिन वो आखिर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चूंकि हमारा सब्जेक्ट है स्टॉक एक्सचेंज को समझने का, तो मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज समझाऊंगा और उससे आपको बाकी भी कमोडिटी एक्सचेंज और दूसरी भी फॉरेक्स भी समझ आ जाएगी। तो जस्ट अ मिनट, अभी मैं देखता हूँ कि मेरा तजर्बा कैसा है इसको फ्लिप ओवर करने का। तो एक मिनट रुकिएगा, ये मैं देखता हूँ इसको फ्लिप ओवर करने का। ये मेरा तरीका कार है, मैंने जो सोचा हुआ था इसको पहले सीधा लेके जाना है और इसको उल्टा कर देना। गुड। ये सॉरी, ये आज मेरा अभी लड़का नहीं है, दवाई लेने गया है। एनीवे आई ट्राई,
کہ اس کو میں یہ اوور کر دوں اکیلا ایک دفعہ دوبارہ کرتے ہیں اس کو فلپ اوور اور یہ ویری گڈ تیسرا تجربہ میرا صحیح نکلا اوکے تو یہ میرا مائک ہے آئی ول ٹیک مائی مائک اوکے اینڈ مائی اسٹک تو اب دیکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اسٹاک ایکسچینج ہے کیا اس کو ہم یہ جاننے کے لیے ہم اس چارٹ کو دیکھیں گے اچھا فرض کریں یہ کمپنی ہے ایکس وائی کمپنی ہے یہ جو 1958 میں بنی اور اس وقت اس میں اس کی لاگت 5 لاکھ روپیہ تھی اور اس وقت اس کی پروڈکشن ہے 100 بیگز پر ڈے 100 بیگ بناتی ہے ایک دن کے اندر تو اگر یہ کمپنی آج یہ کہتی ہے سے سن 2000 میں یہ کمپنی رجسٹر ہونے کے لیے گئی تو اس نے سوچا کہ میں اب پہلے تو میں نے اپنے پیسوں سے یہ بنائی کمپنی یہ جو 3 یہ ہیں کھڑے ہوئے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جو انیشل اس نے جو انیشل اپنی جو کی انویسٹمنٹ اس سے یہ کمپنی کھڑی کی اب یہ کہتا ہے کیونکہ میرا تجربہ ہو گیا ہے تو یہ کمپنی والے کہتے ہیں چونکہ ہمارا تجربہ ہے اور اس وجہ سے ہم یہ چونکہ ہم بزنس بھی جانتے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں اگر ابھی کوئی 5 لاکھ روپیہ ہم اپنا نہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہم پبلک سے پیسہ لینا چاہتے ہیں ان کو شیئر ہولڈنگ دے دیتے ہیں تاکہ ہم پہ برڈن نہ آئے اس پیسے تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں ایک اور یونٹ کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ابھی چونکہ ہمارا تجربہ زیادہ ہو گیا ہے اگر ہم یہ یونٹ ابھی یہ جو لائٹ گرے کلر میں نیا یونٹ لگائیں گے تو اس سے ہماری پروڈکشن جو ہے وہ ہو جائے گی 300 بیگ پر ڈے اور اس کو لگانے کے لیے ہمیں ابھی صرف 5 لاکھ روپے اور چاہیے تو یہ پیسے لینے کے لیے اس کمپنی کے پاس 3 آپشن ہیں نمبر 1 یہ ہے کہ پہلی آپشن میں وہ جاتا ہے کسی بینک کے پاس یہ کمپنی تو بینک اسے کہتی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو 5 لاکھ روپے دے دیتے ہیں لیکن آپ نے 5 لاکھ روپے ہمیں واپس بھی کرنا ہے نمبر 1 اور اس پہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف انٹرسٹ بھی آپ نے پے کرنا ہے تو یہ 2 چیزیں یہ بینک اس کے اوپر لگائے گا شاید اور اس کے تحت اس کو پیسے دے گا یعنی اس میں جو بھی پیسہ لینا ہے 5 لاکھ روپے اس کو واپس بھی کرنا ہے انٹرسٹ کے ساتھ اور یہ اس کی ہے پہلی آپشن دوسری آپشن میں یہ ہے کسی شیخ کے پاس چلا جاتا ہے بڑے امیر آدمی کے پاس زرداری کے پاس چلا جاتا ہے یا نواز شریف کے پاس چلا جاتا ہے تو سے جسٹ فار اے جوک جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل امیر لوگوں کی ایگزامپل دیں تو اور obviously وہ ہیں بھی آپ لسٹ میں چیک کر لیں پاکستان کے بھی 3 لوگ ہیں اینی وے یہ اٹس ناٹ دا بیٹر یہ ہے کہ کسی شیخ کو کہہ رہے تھے چلے کسی شیخ کے پاس سے دیتے ہیں دوسری آپشن میں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کمپنی کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 5 لاکھ روپے سے تو شیخ صاحب کیا کہیں گے کہ نہیں میں تو انڈیویجول ہوں ٹھیک ہے میں کبھی صدر بھی تھا میں کبھی وزیر اعظم بھی تھا لیکن آپ میں اس وقت انڈیویجول حالت میں ہوں تو میں آپ کو اگر پیسے دوں گا تو میرا جو ہے میں کوئی بینک نہیں ہوں تو مجھے گارنٹی زیادہ چاہیے تو وہ کیا کریں گے وہ انٹرسٹ ریٹ اور بڑھائیں گے ان سے بھی زیادہ انکریز انٹرسٹ ریٹ پہ یہ دیں گے اور ظاہر ہے ریفنڈیبل بھی ہوگا ظاہر ہے وہ انٹرسٹ کے ساتھ پے بیک بھی کریں گے تو یہ دوسری آپشن ہے اس کے پاس اس کمپنی کے پاس تیسری آپشن اس کمپنی کے پاس رہ جاتی ہے کہ وہ انیشیل پبلک آفرنگ میں اسٹاک ایکسچینج کے پاس آ جائے تو پبلک میں یہ شیئرز فلوٹ کر دیں یعنی لوگوں کو حصے دار بنا دیں اس تیسرے حصے میں سے جو 300 بیگز یہ پروڈیوس کرے گا اس میں سے آدھے پیسے جو ہیں جو اس کی 200 بیگز اور جو سیل آؤٹ ہو رہے ہوں گے اس میں سے آدھے اپنے پاس رکھ لیں آدھے لوگوں کو فائدہ دیتا جائے تو اس میں وہ تیسری آپشن اس کے پاس ہے کہ وہ اسٹاک ایکسچینج کے پاس چلا جائے اب یہاں پہ کیا جب یہ اسٹاک ایکسچینج کے پاس چلا جائے گا تو اسٹاک ایکسچینج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو انٹرسٹ نہیں لیتا سود نہیں لیتا اس پیسے پہ یہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے 10-10 روپے کر کے اور اس ادارے کو اس کمپنی کو دے دیتا ہے سارے پیسے اکٹھے کر کے اور اس کا انٹرسٹ بھی نہیں پے کرنا پڑتا اور یہ پیسے واپس بھی نہیں کرنے پڑتے اگر یہ کمپنی چل رہی تو ٹھیک ہے اپنا ڈیویڈنڈ دیتی ہے اور یہ پیسے واپس بھی نہیں کرنے
لیکن اگر یہ خراب ہو گیا, کمپنی ناکام ہو گیا, تو یہ پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ فیصل آباد میں خاص طور پہ کوئی BCO کمپنی رجسٹر ہوئی, انہوں نے گھاٹے شو کیے, اور گھاٹے شو کرنے کے بعد وہ کمپنیاں اپنے چاچے مامے پھوپھے کو دے دی, اور ابھی تک چل رہی ہیں وہ کمپنیاں, لیکن اسٹاک ایکسچینج میں وہ ڈیفالٹ ہو گئی ہیں. اور ادھر وہ مطلب ان کی شیئر پرائس جو ہے بالکل 10 روپے سے بھی نیچے اور بالکل 0 پہ آ گئی, تو وہ مطلب ہے ختم ہو گئی یہاں سے. تو ایسا بھی کام ہوتا ہے. اس وجہ سے ہی جو ہے میں یہ چاہتا تھا کہ یہ تینوں, اور میرے جیسے بہت سے لوگ اور بھی وہ ان کی کوئی اور وجوہات ہوں گی. ہم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں 3 ایکسچینجز ہوتی تھی سن 2000 میں, تو یہ تینوں کو ایک کر دیا جائے, کیونکہ اس طرح ہر کمپنی جاتی تھی مختلف اسٹاک, یہ لاہور اسٹاک ایکسچینج میں فیصل آباد والے چلے گئے, کراچی والے کراچی میں چلے گئے, اسلام آباد والے اسلام آباد میں, وہاں بھی رجسٹر کرتے تھے. کمپنی ایک ہی ہے, پورے پاکستان میں کام کری, پورے پاکستان سے ان کی انویسٹمنٹ آتی ہے, لیکن وہ تینوں کے لیے علیحدہ مشورے دیتے ہیں, تینوں ایکسچینجز سے پیسے لے لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ ایک ہی ایکسچینج ہو. تو اس وقت کے جو اپنے ہمارے افسران تھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. تو اینی وے دس از واٹ ہیپن ناؤ. اب یہ تیسری آپشن اس کے پاس یہ ہے, یہاں پہ آگے کیا کریں گے. یہ اسٹاک ایکسچینج اسے کہے گی اس کمپنی کو کہ ابھی آپ نے جمع تفریق ہمیں بتائیں, آپ جو بونسز دیتے رہے ہیں, جو ڈیویڈنڈز دیتے رہے ہیں, وہ سارے سن 2000 تک 58 سے 2000 تک ہمیں ان کا وہ جمع کریں کاغذ. اگر یہ سارے ان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ سیٹسفیکٹری ہیں, تو پھر اسٹاک ایکسچینج اس کمپنی کو کہے گی کہ بھئی آپ جا کے اخبار اشتہار دیں اور اپنی کمپنی کی ایڈ دیں اور بتائیں کہ آپ کی کمپنی پبلک آفرنگ میں جا رہی ہے, اور انیشیل پبلک آفرنگ میں 10 روپے کا ایک شیئر ہے, آپ کو 5 لاکھ روپیہ چاہیے, اور 50,000 شیئر آپ فلوٹ کر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. تو 10 روپے ایچ, نارملی آپ تو خیر لمٹ لگ گئی ہے, لمٹ لگ جاتی ہے کہ ایک آدمی 100 شیئر لے سکتا ہے یا 1000 شیئر لے سکتا ہے, اس طرح کی لمٹس ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں بھی ہوتی تھی. تو فرض کریں کہ یہ 50,000 شیئرز میں سے یہ اس کو لانچ کر دی. یہ انیشیل مارکیٹ ہے, یہ جس وقت ابھی کام ہو رہا ہے یہ انیشیل مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے, کہ وہ انیشیل پبلک آفرنگ میں IPO میں وہ اس نے کمپنی رجسٹر ہوگی, اس کے بعد پبلک آفرنگ کے اندر اس کے لوگ جو ہیں 10-10 روپے کے شیئرز خرید رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے, کچھ ورکرز نے لے لیے, ویلڈرز ہیں, اسی طرح سے کچھ ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, انہوں نے خرید لیے شیئرز. پھر کسی کمپنیز نے خرید لیے شیئرز 10-10 روپے کے, تاکہ اس کمپنی کے اندر وہ حصہ ڈال سکیں اور اس کے ڈیویڈنڈز جو ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے. تو اب ان لوگوں نے تو لے لیے 10-10 روپے کے شیئر, اس نے, ان نے اور ان نے. اب یہ کچھ لوگ ہیں جو جس وقت یہ IPO ہو رہا تھا اس کمپنی کا, تو یہ یا اپنے کام میں مشغول تھے یا اپنی آؤٹنگ پہ گئے ہوئے تھے, اسکیٹنگ کو کر رہے تھے, تو یہ اس وجہ سے وہ نہیں لے سکتے. لیکن اب وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو کمپنی بہت اچھی ہے, XY کمپنی تو بہت اچھی ہے, تو اس کو تو آگے ٹھیکہ بھی ملنے والا ہے گورنمنٹ سے, تو یہ تو بڑا کام کرے گی. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شیئر جو ہے 10 روپے کا ہے, یہ تو میں تو 20 روپے میں بھی لینے کے لیے تیار ہوں. یہ جو ہوپ فل نیوز ہیں اس کے پاس کہ ان کو ٹھیکہ بھی ملنے والا ہے گورنمنٹ کنسٹرکشن کا, گورنمنٹ کی ہاؤسنگ کے لیے سارا ٹھیکہ XY کمپنی کو دے رہی ہے. تو اس ہوپ فل نیوز کے اوپر یہ لوگ جو شیئر نہیں لے سکے تھے, یہ کہتے ہیں یار ہمیں 20 روپے میں کوئی دے دے تو ہم لینے کے لیے تیار. اب یہ انڈیویجولی ان لوگوں سے یہ لوگ شیئرز نہیں لے سکتے انڈیویجولی. ہوگا کیا, یہاں پہ آ کے سیکنڈری مارکیٹ جو ہے اسٹاک ایکسچینج کی, یہ سیکنڈری مارکیٹ ہے جہاں پہ بروکرز کام کریں. دس از دا سیکنڈری مارکیٹ. یہ انیشیل مارکیٹ ہے جہاں پہ وہ مینجمنٹ کے پاس گیا. اب آپ کے شیئرز جب ایک دفعہ لانچ ہو گئے, سارے شیئرز بک گئے, بکنے کے بعد کمپنی کو پیسے مل گئے, انہوں نے یہ نیا یونٹ کنسٹرکٹ کر لیا, ان کی پروڈکشن شروع ہوگی, ٹھیکے ملنا شروع ہو گئے. تو اب
یہ سیکنڈری مارکیٹ میں بروکرز کے پاس آ گئے ہیں وہ شیئرز. اب ہوگا یہ کہ جن لوگوں نے یہ شیئرز خریدے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ان میں سے بھی کوئی راضی ہو گیا کہ یار میں 20 روپے میں یہ شیئر بیچنے کے لیے تیار ہوں. یہ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے 10,000 کی انویسٹمنٹ کی تھی یا میں نے 2,000 کی انویسٹمنٹ کی تھی اور مجھے 4,000 روپے مل رہے ہیں یا 1,000 روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی میں نے کوئی 100 شیئر خریدے تھے تو 100 شیئر 10 روپے کا لیا تھا تو 1,000 روپے کا انہوں نے خریدا تھا. اب ان کو اس 1,000 کے ساتھ 1,000 روپیہ مل رہا ہے, 20 روپے کا لوگ مانگ رہے ہیں. تو اگر نہیں بھی مانگ رہی ہے اس کہتی ہے ٹھیک ہے میں بیچنا چاہتی ہوں, کہ جہاں پہ اپنے بروکر کو بڈ لگا دیتی ہے, کہتے ہیں بھی میں بیچنا چاہتی ہوں 20 روپے میں شیئر. بروکر کوئی بھی ان کی مرضی کا ہو سکتا ہے, ان کا نیبر ہو سکتا ہے, ان کی اپنی چوائس کا کوئی کسی کے ریفرنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو یہ اپنے بروکر کے پاس جائے گی اور اس کو کہیں گی کہ میں بھائی 20 روپے میں شیئر بیچنا چاہتی ہوں, اگر کوئی لینے کے لیے تیار ہے تو وہ لے لیں. اب اسی طریقے سے یہاں پہ یہ اسی طرح خریدار بھی ہوں گے, تو یہ خریدار بھی اپنی چوائس کا کوئی 13 نمبر کمرے میں جائے گا, یہ 15 نمبر میں تھی, یہ 13 نمبر کسی کمرے میں جائے گی اور وہاں پہ کہے گی بھائی میں یہ شیئر لینا چاہتی ہوں 20 روپے میں. اب اگر جب یہ بورڈ کے اوپر آ رہا ہو 20 روپے کا سیلر ہے 20 روپے کا بائر ہے تو یہ ڈن ہو جائے گا 100 شیئر فوراً. یہ قطع نظر اس کے کون خرید رہا ہے کون بیچ رہا ہے یہ نہیں ہمیں وہاں نظر آ رہا ہوتا. جیسے یہ 100 شیئر ہوگا ڈیل تو کچھ اور لوگ بھی آ جائیں گے, وہ کہیں گے یار یہ 20 روپے کا شیئر بک گیا, چلو یار ہم بھی بیچتے ہیں. ایک اور آتا ہے وہ کہتا ہے میں 21 کا بیچ دیتا ہوں, تو وہ 21 کے اندر لگ جائے گی. اسی طرح آگے 25 کا 30 کا آگے پھر پرائسز بڑھتی جاتی ہیں یا کم بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح کوئی آدمی کہتا ہے بھی میں تو 19 کا بھی دینے کو تیار ہوں, 18 کا دینے کے لیے تیار ہوں, تو اب 18 میں اگر کوئی ڈیل ہوگی تو ایک دم پرائس نیچے آ جائے گی. تو دس از ہاؤ اب سیکنڈری مارکیٹ ایکشن میں آ جاتی ہے. انیشیل میں تو 10 روپے کا شیئر ہے, سیکنڈری میں یہ 20 روپے کا ہو گیا. کمپنی کے کو کچھ نہیں ہو رہا اس سے سارے سلسلے سیکنڈری مارکیٹ کا, اس کمپنی کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا سیکنڈری مارکیٹ کا. انیشیل مارکیٹ میں اس کو 10 روپے کے اس نے 5 لاکھ روپے اس کو مل گیا, اس نے یونٹ اپنا نیا لگا لیا, اس کا کام ختم ہو گیا. اب جو سیکنڈری مارکیٹ میں جو لوگ دوڑ لگا رہے ہیں وہ اس کمپنی کے شیئر ہولڈر بننے کی دوڑ لگا رہے ہیں کہ یہ کمپنی ڈیویڈنڈز بہت اچھے دیتی ہے, تو جب یہ ڈیویڈنڈز اچھے دیتی ہے تو اس کا حصہ دار بننے کے لیے 20 روپے کا لے رہا ہے, 30 روپے کا آگے بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی پرائسز یا کم ہوتی جا رہی ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر. تو دس از ہاؤ یہ دوسرا سلسلہ اب سیکنڈری مارکیٹ میں شروع ہو گیا. اب یہ بروکرز ہیں, اس کے صرف آپ ان بروکرز کے ذریعے ہی بائنگ اور سیلنگ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایسے یہ اب ان سب کے کمپیوٹر جو ہے ماسٹر کمپیوٹر کے ساتھ لنکڈ ہیں, جس دن بھی بائنگ سیلنگ اس بروکر کے ذریعے ہو رہی ہے وہ اس ماسٹر کمپیوٹر سے لنکڈ ہے اور وہ اسی طرح سیل آؤٹ ہو رہی ہے اور بائنگ ہو رہی ہے اور سیلنگ ہو رہی ہے. اس سے پہلے اسی طرح لاہور اسٹاک ایکسچینج جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو وہاں پہ ایک ہال ہوتا تھا, وہاں پہ آپ یوں اشارہ کرتے تھے لاٹس کو سیل اینڈ بائی کرنے کے لیے. آپ کا لاٹ 1,000 شیئر کا بھی ہو سکتا تھا, اس کے ایک علیحدہ سگنلز ہوتے تھے کہ آپ 50,000 کا بائنگ سیلنگ کر رہی ہیں, 10,000 کی یا 20,000 کی, تو وہ لاٹس میں بکا کرتے تھے یہاں پہ ہال کے اندر. اب کمپیوٹر سسٹم ہو گیا, کمپیوٹرز نہیں ہیں ماسٹر کمپیوٹرز, اسی طرح سے آپ کی کمپیوٹر کے اندر بھی آپ کے موبائل کے اندر بھی اب آ گیا, ایپ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, آپ اسی سے بائی سیل کر لیتے ہیں. تو دس از ہاؤ دی اسٹاک ایکسچینج ورکس. اس کی فنکشنز کیا ہیں وہ آپ کو پتہ چل گیا. فنکشنز یہ ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کی وجہ سے ہی یہ دنیا میں کاروبار ہو رہا ہے سارا. کمپنیز اپنا پیسہ لگاتی ہیں, اگر وہ اچھا کام کرتی ہیں تو اور پیسے لیتی ہیں, جو ٹریڈ کرتی ہیں اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں یہاں سے جن کا اچھا کام نہیں ہوتا, کیا کوئی دھوکے بازی سے بھی جاتے ہیں. لیکن اب یہ چونکہ اسکروٹنی بہت اچھی ہو گئی ہے کمپیوٹرائز ہونے کی وجہ سے, تو اب یہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا. کمپنی ہر ابھی جو آ جاتی ہے وہ بھاگ نہیں سکتی, اس کو وہیں پہ ان کے لیے رولز ریگولیشن سخت کی ہوئی. تو دس از ہاؤ انیشلی. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹ منٹ میں ابھی نیا ویڈیو بنا لیتا ہوں اس کے لیے.